गुड इवनिंग कराची, गुड इवनिंग पाकिस्तान। हवा की दोस्त पे सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी आरजे सुंबुल नाज, आज की एक खुसूसी नशिस्त के साथ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे शाद होंगे, आबाद होंगे और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है, हज़ारों खुशियाँ आपकी मुंतज़िर है। जनाब, शाम तो है सुहानी, लेकिन इसके साथ हमारा और आपका साथ उससे ज़्यादा प्यारा है। और इसके साथ ही हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे काबिल तारीफ़ जो है वो मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे। कुछ आपके सवालात होंगे, कुछ हमारे सवालात होंगे, और हम पहले आप इनसे जो है तारुफ़ करवाते हैं। और इनका नाम है मौलाना मोहम्मद मिफ्ताहुल्लाह फ़हाद, जिनको आप लोग सुनते रहते हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी जनाब, आज हम बात करेंगे हज की अहमियत और इसके मकासद के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, आज से मनासिक हज का आगाज़ हो गया है, तो इससे मुतालिक आपके जो सवालात होंगे हम उन पे भी बात करेंगे। और इसके साथ ही हम आज बात करेंगे हज की अहमियत के साथ साथ कुर्बानी के मसाइल के बारे में, क्योंकि कुर्बानी की बात की जाए तो बस आज और कल ये दिन ही रह गए। उसके बाद हम इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद नमाज अदा करेंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगी हमारी कुर्बानी का अमल। तो इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। आपके कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक मसला है और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कुछ नई जो है त्योहारों के साथ साथ नई जो है लोगों ने जदीयत इतनी ज़्यादा ले आए हैं कि नई उसमें जो है हरकतें देखने को मिलती हैं। तो क्या वो हमारी कुर्बानी का हिस्सा है या नहीं, ये भी हम आज जानेंगे। लाइव प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 0315000824, मैसेज कर सकते हैं SPR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज और भेज दीजिए 8881 पर। और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहाँ से क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, और आप हमें वहाँ भी अपने सवालात लिख सकते हैं। जी जनाब, इसके साथ ही हम जो है पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आप सबके सवालात का आगाज़ करते हैं। जी आप बताइए पहले कि हज की अहमियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसके मकासद वगैरह, इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस आयत जो मैंने अभी तिलावत की, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के घर का हज वही लोग करते हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने माली तौर पर इस्तिताअत दी है कि वो सफ़र को इख्तियार कर सकें। जितनी इबादात हैं हमारी, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इन तमाम इबादात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क़ायम करो, अदा करो, और उसका मकसद बयान फरमाया कि शायद तुम तक़वे वाले हो जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में आ जाए। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे लिए है, कि अल्लाह के लिए हज करना है। वरना किसे पड़ी है कि वो अपना कीमती सरमाया, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, वो जमा करके फिर उसको एक दूर दराज एक पराए देश में वहाँ जाकर, वहाँ की इतने सख्त मौसम में कि इस वक्त भी जहाँ हाजी इस वक्त मिना के मैदान में जमा है, तकरीबन 40 से 50 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर है, और उस चिलचिलाती धूप में, उस खुले आसमान के नीचे दो चादरों में वो लिपटे हुए लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं। मकसद सिर्फ़ उनका ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाए, अल्लाह ताला ने जो काम उनके ज़िम्मे लगाया है, यानी अल्लाह ताला की इबादत, वो इबादत हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। और वो इबादत जो अम्बिया ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमने तमाम अम्बिया ने अदा की है, हम उस सुन्नत की पैरवी कर लें। सुभान अल्लाह। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब और सुनते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद नाजिम बात कर रहा हूँ गुलीमार कराची से। जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक जी हैं? मुफ्ती साहब से अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है कि मैं एक अमल करता हूँ, जैसे कि जानवर में मेरे 3 हिस्से होते हैं, एक मेरी वालिदा मरूमा का, एक मेरे वालिद मरूम का, और एक मेरा हिस्सा होता है, जिसमें से 2 हिस्सों में जो होते हैं वो मैं अपने भाई बहनें वगैरह उनमें उसका गोश्त तकसीम कर देता हूँ, और एक जो मेरा हिस्सा होता है उसमें से मैं मतलब बिरयानी या पुलाव बना के आधा किलो 3 वाली थैलियां बना के वो रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में
اور اسی طرح مطلب اپنی شاپ پہ رکھ دیتا ہوں، راہگیروں کو آتے جاتوں کو کھلاتا ہوں. تو مطلب یہ عمل جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ذرا مل جائے. جزاک اللہ. جی جی بہت شکریہ، آپ کا سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. جی انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ تو بہت اچھا، ایک تو ان کا عمل بہت اچھا ہے اس حوالے سے کہ جو قربانی کے گوشت کو جو تقسیم کرنے کا جو عمل ہے، بہت سے لوگ اس حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں. جی جی وہ لوگ جو سارا سال کھانے پینے کی استطاعت رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی میسر ہے، اگر وہ قربانی کے موقع پر بھی اپنے فریج کو بھر لیں جی اور جو ضرورت مند مستحقین، غریب غربا، خاص طور پر ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ نہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ خاص طور پر عید بقرہ عید کے موقع پر ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کو گوشت دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، صلہ رحمی کا عمل ہے. تو اس میں ان کو 3 ثواب مل رہے ہیں. ایک تو قربانی کا ثواب مل رہا ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، جی جی پلس گوشت وہ تقسیم کر رہے ہیں اس کا ثواب مل رہا ہے، پلس وہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، یعنی صلہ رحمی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد بھی وہ ایک حصے میں سے اس میں سے بھی کھانا تیار کر کے خود بھی کھا رہے ہیں اور راستے میں گزرنے والے مسافروں کو، راہگیروں کو، سب کو خرچ کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. اللہم آمین. اچھا مولانا صاحب، ایک اور سوال ہے جیسے انہوں نے بولا. اچھا اکثر ہم نے یہ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا، جو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، آپ ان کی آپ بعد میں کر لیں، لیکن پہلے جو زندہ ہیں، آپ کما رہے ہیں، تو آپ پہلے اپنی قربانی کریں، بعد میں اگلے سال ان کی کر لے گا، تو یہ عمل درست ہوگا؟ جی اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے کل رات کو میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ جی میں اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، مگر مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ اپنی طرف سے کریں. جی جی تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، صاحب استطاعت سے مراد ہے کہ جو شریعت کے مطابق آپ قربانی کے نصاب پر پورا نہیں اترتے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ قربانی کریں، جی جی تو اس میں پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی طرف سے کریں یا اپنے کسی مرحوم کی طرف سے کریں یا XYZ کسی کی بھی طرف سے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر واجب ہے تو پہلے آپ اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری طرف جائیں گے. چلیں، بہت شکریہ. بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے واجد رمضان کے کراچی. جی کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. شکریہ. اللہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے، آباد رکھے، زندگی. بہت شکریہ. جی آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے یا کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی میرا سوال ہے کہ حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ یہ جو حج کے بعد جو عمرہ ہوتا ہے اس کی فضیلت ذرا بتا دے جو یہ حاجی لوگ کرتے ہیں. اچھا چلو پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی انہوں نے 2 سوالات پوچھے. ایک تو ہے حج کی اقسام. جی حج کی جو اقسام ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، وہ حج کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک. ایک ہے حج تمتع، ایک حج قران اور حج افراد. 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر حج کی. وہ نیت کے اعتبار سے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. حج افراد وہ حج ہوتا ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ عموماً جو مکے میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر کے مینا چلے جاتے ہیں، اور باقی پھر حج کے ارکان اور مناسک پورا کر کے 12 ذی الحج کی رمی کر کے پھر اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اور اس حج میں، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی. باقی سر منڈوانا وغیرہ سب ہوتا ہے؟ ہاں یہ سب ہوتا ہے، صرف قربانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور جو باقی 2 قسم ہے حج کی، حج تمتع اور حج قران. ہمارے پاکستان سے یا ساؤتھ ایشیا سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان سے یا اپنے ملک سے حج کے لیے جاتے ہیں تو یہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور وہاں جا کر حرم شریف میں، مکے میں پہلے عمرہ مکمل کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف اور سعی، پھر اس کے بعد بال منڈوا کے یا سر کے بال چھوٹے کروا کے عمرہ مکمل کر لیا، احرام کھول لیا، اور درمیان میں طواف کرتے رہیں یا کوئی اور عبادت انجام دیتے رہیں، یا مدینہ منورہ جانے کا موقع ہے تو مدینہ شریف چلے گئے. پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ حج کا پھر احرام باندھتے ہیں اور حج کے ارکان پورے کرتے ہیں. صحابہ نے، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حج کیا، یہ والا حج کیا تھا.
اور جو حج قران ہے، جو حج کی سب سے افضل قسم ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو حج ادا فرمایا، وہ حج قران ہی تھا کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کریں گے کہ جب گھر سے نکلیں گے تو عمرہ کریں گے، احرام باندھ کے پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد احرام کھولیں گے نہیں، سر منڈوائیں گے نہیں، اسی میں کنٹینیو رہیں گے یہاں تک کہ حج کے ایام آ جائیں، اور اس کے بعد پھر جب حج کے ایام آ جائیں گے تو پھر مینا پہنچ جائیں گے، اور پھر حج کے ارکان پورے کر کے سر منڈوا کر قربانی کر کے پھر سر منڈوائیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، محمود آباد سے رانی حسین بات کر رہی ہوں۔ آج جب سنبل آپ نے پروگرام اسٹارٹ کیا نا، ہاں جی، تو آج مجھے ایسا لگا کہ کوئی اسٹوڈینٹ کے سامنے ہیڈ ماسٹر کھڑے ہوں تو ایک بہت ادب والا جو انداز ہوتا ہے، جی بالکل، تو میں نے فوراً یہی کہا تھا، ہاں مجھے تو نہیں معلوم تھا نا، جی جی جی، لیکن میں نے کہا آج سنبل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی منی کسی استاد کے سامنے ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ مفتی صاحب ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ کہ ہمارے ہاں یہ احترام ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پچھلی بار میں بھول گئی تھی کہ ایک سوال میرا یہ تھا کہ سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو نفع ملتا ہے وہ نفع میں آئے گا یا سود میں آئے گا؟ پہلا سوال۔ دوسرا، حج سے متعلق یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، میں نے خود اپنے ابو کو دیکھا کہ پوری زندگی وہ اپنے فرائض ادا کرتے رہے، بہنوں کی، بچوں کی شادیاں، گھر ور، اور بڑی تمنا تھی حج پہ جانے کی، لیکن وہ نہیں جا پائے اور تڑپتے رہے۔ تو ہر شخص جو حج نہیں کر پاتا اور حج کی خواہش رکھتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دوسرا کہ مرحومین کے بدلے میں حج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ایک اور ہم آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ وہ مال و اسباب ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، یا پہلے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی تھی؟ جی، میرے ابو سب سے بڑے تھے گھر میں، اور ہم 8 لڑکیاں تھیں، مطلب 4 پھوپھیاں، 4 بیٹیاں، ایک چاچا، دادی دادا میرے بوڑھے تھے۔ جی، تو ابو نے وہ ذمہ داریاں پوری کی، پھوپھیوں کی شادی کی، بیٹیوں کی شادی کی، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر جب جانے کا ارادہ ہوا تو ابو کے پھیپڑے میں سوراخ ہو گیا تھا، صحیح، پھر ان کی ساتھ میں دے سکتے ان کی صحت۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بالکل، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، وہ سرٹیفکیٹ والا ضرور بتائیے گا مجھے کہ وہ نفع ہے یا سود۔ تھینک یو، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ جی مولانا صاحب۔ جی، انہوں نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ایک تو سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہے کہ سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہمارے ہاں جو پاکستان میں مروجہ سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اس کی جتنی اقسام ہیں اور اس پر ملنے والا جتنا نفع ہے وہ سب سود کے زمرے میں آتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی اسلامک بینک کوئی آفر کریں تب بھی؟ کوئی اسلامک بینک اگر آفر کر رہا ہے تو اس اسلامک بینک والوں سے اس کا جو بھی شریعہ بورڈ ہے، اس کا جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ مانگنا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو پھر آپ اسلامک بینکنگ کو لے سکتے ہیں۔ لیکن ویسے یہ ہمیں بھی صحیح سے نہیں پتا کہ اسلامک بینک بھی آفر کرتا ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو آپ پوری ان کی جیسے مولانا صاحب نے بتایا پوری آپ جو ہے تفصیلات لے لیں تو بہتر ہے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ حج کو مؤخر کرنا، تو حج کے دیکھیں مؤخر کرنے کے 2 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال و اسباب زندگی بھر میں جمع ہی نہیں ہوا کہ اس پر حج فرض ہوتا، تو وہ ساری زندگی اپنی دیگر کاموں میں، بچوں کی شادیوں میں، ان کی تعلیم میں، بہن بھائیوں کی تربیت میں، پرورش میں لگا رہا ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ آخری عمر میں جب اس کے پاس کچھ ہوا بھی تو صحت نے اس کے ساتھ نہیں دیا، تو ایسے شخص کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، کوئی حج اس کے اوپر تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال و اسباب بھی جمع ہو گیا، لیکن اس کی ترجیحات میں حج سب سے آخری پرائرٹی پہ تھا۔ اس کی پرائرٹی میں بچوں کی تعلیم، ان کی شادی اور یہ ساری چیزیں دنیا کے دیگر معاملات تھے۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کہ جی میں آخری عمر میں حج کر لوں گا، بڑھاپے میں کر لوں گا، ریٹائرمنٹ کے بعد کر لوں گا، اور اگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا، صحت نے ساتھ نہیں دیا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں وعید ہے کہ جس شخص کے پاس حج کی گنجائش ہو، حج کی استطاعت ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، تو وہ اس زمرے میں شمار ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اور تیسری جو انہوں نے پوچھا مرحومین کے بدلے حج،
کہ اگر مرحومین کی طرف سے کوئی وصیت ہے کہ جی میری طرف سے حج کر لینا، یا مرحوم ایسے تھے کہ زندگی میں صحت نے اجازت نہیں دی لیکن وہ ان کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، تو ان کی اولاد اگر چاہے تو ان کی طرف سے حج بدل اس کو کہا جاتا ہے، تو اگر ان کی طرف سے چاہے تو وہ حج بدل اپنے مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں یا کسی سے کروا بھی سکتے ہیں۔ اور اچھا ایک اور بات ہے کہ جو کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بدلے جا کے عمرہ کر لیا، یہ عمل درست ہے؟ بالکل، یہ جتنی بھی نفل عبادات ہیں، عمرہ ایک نفل عبادت ہے، نفل روزے ہیں، نفل نمازیں ہیں، تسبیحات، ذکر و اذکار، استغفار، تلاوت وغیرہ، جتنی نفل عبادات ہیں وہ کسی دوسرے کو بھی اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چلے اچھا ہم بڑھیں گے ایک اور سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، عبدالقادر شاہ معروف۔ جی کیسے ہیں، کیا حال ہے جناب آپ کے؟ شکر الحمدللہ باجی، آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک الحمدللہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ مفتی صاحب کو میرا پیار بھرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ دو سوال ہے مفتی صاحب میرا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کمیٹی اگر کھل جاتی ہے تو اس سے جانور لے کے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہو۔ کیا کھل جاتی ہے؟ اور دوسرا کمیٹی اچھا بی سی یا کمیٹی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی جی۔ اور دوسرا سوال یہ اچھا ہے وہ کمیٹی آپ نے اس کی نیت سے ہی ڈالی تھی یا آپ نے بس ایسی ڈالی تھی؟ نہیں ایسے میں نہیں ڈالی تھی، پر پتہ پہلے ہم نے ڈالی تھی۔ اچھا پہلے ڈال لی تھی، اس کے بعد اگر بی سی مل جائے تو کیا اس سے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور جی جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جوان خاتون جس کے بچے اور بیوہ ہو جاتی ہے تو ایسے تو 4.5 مہینے کی عزت ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، تو کیا وہ 40 دن پورے کر کے وہ اپنے باہر نکل سکتی ہے یا کام کے سلسلے بچوں کے لیے؟ اس کو آپ روشنی ڈال دینا۔ بہت شکریہ۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ان کے جو سوالات ہیں، ایک تو سوال ہے کمیٹی اگر ڈالی ہے تو کمیٹی اگر کھل جائے تو کیا قربانی کریں گے؟ دیکھیں کمیٹی اگر آپ نے اتنی بڑی ڈالی ہے کہ آپ کے پاس وہ کمیٹی کے پیسے اور دیگر جو آپ کے پاس پہلے سے سونا چاندی زیور وغیرہ اگر کچھ موجود ہے، کچھ سیونگز ہیں، وہ ملا کر اگر قربانی کے دنوں میں ان کی مالیت آج کے ریٹ کے حساب سے 4,10,000 روپے تک وہ بنتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، لازمی ہے کہ آپ نے کرنی ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شوق سے اگر کرنا چاہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی سوال ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 35,000 ان کی تنخواہ ہے لیکن وہ کما رہے ہیں اور پورا سال گزر گیا اور انہوں نے اگر ان کا دل ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے تو ان پہ وہ واجب ہے یا وہ شوقیہ؟ وہ شوقیہ، ظاہر ہے 35,000 کما رہے ہیں تو کم از کم 25-30,000 تو خرچ بھی کر رہے ہوں گے یا پوری خرچ کر رہے ہوں گے۔ قربانی اس کے اوپر ہے کہ جس کے پاس سیونگز ہوں، سیونگز کے بعد ہاں سیونگز کی بھی آج کے حساب سے اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ تقریباً 4,10,000 روپے، اور جو اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے وہ ہے سونا یا چاندی، ٹھیک ہے، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کوائنز یا بسکٹ کی صورت میں ہو، ان کی مالیت اتنی ہونی چاہیے، اور پلس جو گھر میں ایسا سامان جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی ضرورت سے زائد سے مراد ہے کہ وہ سامان جو آپ نے لے کے رکھا ہوا لیکن کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا اس میں بیٹی کا جو جہیز وغیرہ آتا ہے وہ بھی بیٹی کا جہیز جو ابھی تک دیا نہیں ہے وہ اس میں شمار ہوگا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اس میں وہ کپڑے وغیرہ جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے، جو دلہن کا شادی میں جوڑا لیا، وہ دلہن نے تو ایک دفعہ پہنا، اس کے بعد تو وہ بریف کیس میں رکھا ہوا ہے، لگیج میں رکھا ہوا ہے، وہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، تو یا تو وہ کسی غریب کو دے دیں، صحیح ہے نا، یا پھر اس کے بدلے قربانی کریں۔ اچھا یہ اتنی باریکیاں ہیں، صحیح۔ البتہ وہ جو لڑکی دلہن جہیز لے کر آئی ہے، جہیز کے جو برتن ہیں اس پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی کم از کم مہمان جب آتے ہیں تو وہ نکل ہی جاتے ہیں، وہ چیز جو کبھی سال دو سال میں اگر استعمال ہو جاتا ہے تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وہ چیزیں جو بالکل بھی سالوں سے استعمال نہیں ہو رہی ان کو شمار کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بہن بھائی نے جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے وہ سونا رکھ دیا، تو اس سونے کے اوپر اس لڑکی پہ یا اس بچی پہ، اور وہ لڑکی کما بھی رہی ہے تو اس کو کرنا ہوگا؟ اگر سونا کی ملکیت اس لڑکی کے حوالے کر دی گئی ہے کہ بھائی یہ تمہارے لیے امی نے رکھا تھا تم سنبھالو اس کو، نہیں امی نے رکھا نہیں لیکن امی کا انتقال ہو گیا، بہن بھائیوں نے ایسی اس کو دے دیا اپنی طرف سے دے دیا تو اب وہ اس کی مالک ہو گئی۔ ہاں جی، تو اب اگر اس کی مالیت ہے تو اس کے لیے وہ قربانی کرے گی، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی سے
ادھار لے، قرض لے، کسی سے اپنے بڑے بھائی سے کسی سے کہے کہ اس کی طرف قربانی کر دیں، اس کی طرف سے کر دیں. ٹھیک ہے، آگے. اچھا، ان کا ایک اور سوال تھا بیوہ کی عدت کے دوران. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا سوال ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح رہنمائی نہیں ہے. اب یہ جو عدت کے معاملات ہیں، چاہے وہ ایک بیوہ خاتون کی عدت ہے یا ایک طلاق یافتہ خاتون کی عدت ہے، عدت کے دوران حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا. آپ گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں، ایک فلور سے دوسرے فلور پہ جا سکتے ہیں، لیکن گھر کے دروازے سے باہر آپ نے نہیں نکلنا، گھر میں رہنا ہے. اس دوران کسی بناؤ سنگھار کا آپ نے اہتمام نہیں کرنا ہے، لائک میک اپ، سرخی، پاؤڈر، ہے نا، کوئی شوخ رنگ کا لباس اس قسم کے. ہاں، ہلکا رنگ پہن سکتے ہیں، ہلکا رنگ پہن سکتے ہیں، ڈارک کلر بھی ایسا جلتا ہوا کلر نہ ہو، ہے نا، بھڑکتا ہوا کلر نہ. جی. اسی طرح اگر گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، تو گھر کی تقریب میں بالکل شرکت کر سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے گا، چونکہ آپ عدت میں تو آپ بالکل ایسے کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ بالکل ہی کٹ گئے. ایسا نہیں، وہ تو اپنی خوشیوں میں نہیں رہتے کہ تمہارا پرچھاوا نہ پڑ جائے نا. یہ بالکل غلط سوچ ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور البتہ گھر سے باہر وہ نہیں نکل سکتی. ہاں، چند صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ خاتون گھر سے نکل سکتی ہیں. وہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیمار ہو گئی تو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر گھر پہ آ نہیں سکتا، ایسی سخت بیماری ہے، ایسی پریشانی ہے، تو اپنی جاب کے سلسلے میں، کام کاج کے سلسلے میں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں جب کوئی دوسرا انتظام نہ ہو تو وہ گھر سے باہر صرف اس اسپیسیفک کام کے لیے، جیسے جاب پہ جانا، پتہ ہے صبح 9 سے 5 کی جاب ہے، تو 8 بجے نکل کے چلی گئی اور شام کو ٹائم سے واپس آ گئی. اثر کا کہتے ہیں اثر کے بعد جائیں، اثر سے پہلے آ جائیں. نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ لوگوں کی یہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی جو بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو رات کے وقت بھی، خاتون کو ایسی طبیعت خراب ہو سکتی ہے رات کے 12 بجے، تو کیا صبح تک تک تو روح پرواز کر جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں، لیکن بہت مجبوری میں جائیں، غیر ضروری طور پر نہیں. صحیح ہے. اچھا جی. اچھا، ایک اور بات ہم نے آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جانور بہت سرکش ہے، جانور بہت خطرناک ہے، تو اس کو دور سے دیکھ کے گولی مار دیں اور پھر اس کے بعد اس کو جب وہ گرنے لگے تو اس کو جا کے ذبح کر دیں. تو یہ عمل سے قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر جانور اتنا سرکش ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا، اور جو بھی قریب آ رہا ہے اس کو مارتا ہے، ایسا نقصان پہنچاتا ہے کہ جس سے اگلے کو جانی نقصان کا اندیشہ ہے، اور اس کو ذبح کرنے کی کوئی صورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس کو کچھ ایسا کیا جائے کہ جس سے وہ ذبح کیا جا سکے. اب اگر اس کو دور سے کوئی گولی مار کے اس کو تھوڑا سا کمزور کیا جا سکے تو مارا جا سکتا ہے، ماری جا سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ گولی مارتے وقت اس کو جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے گولی ماریں گے. اگر خدا نہ خواستہ اس گولی مارنے سے وہ جانور ہلاک ہو گیا اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑا تو جانور حرام ہو جائے گا، پھر اس کو کھایا نہیں جا سکتا. تو گولی کہاں مارنی ہوگی؟ کہیں بھی مار سکتے، کہیں بھی مار سکتے، بس ایسے مارے کہ آپ کو ذبح کرنے کا، چھری چلانے کا خیال رہے کہ پیر پہ مار دے تو بہتر ہے کہ خیال رہے کہ وہ ذبح پیر میں نہ مارے. سکے. ایسا نہ مارے کہ جس سے جانور میں قربانی کے جو عیوب شمار ہوتے ہیں کہ جانور کے پیر ٹھیک ہوں، دم کٹی ہوئی نہ ہو، ہے نا، کان درست ہو، آنکھیں درست ہو، تو جسم میں کسی اور جگہ پر کر لیں تاکہ وہ عیب میں شمار نہ ہو جائے. اور وہ جیسی پھر لیکن خیال رکھیں کہ وہ ایسا بھی نہ کہ گولی لگتے وہ مر جائے، ہے نا. اگر وہ اس طرح ہلاک ہو جائے گا تو پھر قربانی نہیں رہے گی. یہ ہے کہ اسی لیے جب گولی مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر لازمی پڑھ کر. اچھا جی. اور بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہی وہ گر گیا اور اسی ٹائم اگر اس کی جان نکل گئی تو وہ حلال ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اتنی ساری باریکیاں ہیں اور اتنے سارے سوالات ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں 0315000824. اور اس کے ساتھ ہی آپ میسج کر سکتے ہیں SPR اسپیس اپنا نام، اپنے شہر کا نام میسج اور بھیج دیجیے 8881 پر. اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں لائیو، اور بتا سکتے ہیں کیا سوال ہے آپ کا، کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے موجود ہے، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے یا کچھ ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں. السلام علیکم، گڈ ایوننگ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جنت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھنا تھا مجھے. جی پوچھیے. ایک ہاتھ سے نا 18 لاکھ کا ہوتا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح سے. ایک ہاتھ سے نا 18 لاکھ کا ہو رہا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں، آپ کو ہم آواز نہیں سمجھ پا رہے. اگر آپ اپنی لوکیشن چینج کر لیں تو آپ کو سن سکیں گے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے، بولیے. ایک ہاتھ سے 18 لاکھ کا ہوتا ہے.
18 लाख का है एक हिस्सा, ठीक है। हाँ जी। तो हमारे यहाँ खानदान में ना वो, हाँ जी जी बोलिए। जी वो हज से भेजते हैं, हज पर तो भेजते हैं उनको और सवाब में जी 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 अपने से हज से भेजते हैं, 100 बंदों को भेजा है। इस बारे में पूछना, सवाल समझ नहीं आया। अच्छा आपका सवाल क्या है, आप पूछना क्या चाह रही हैं? एक अंकल हमारी तरफ हज से भेजते हैं, 100 बंदों को भेजा उन्होंने हज अच्छा से। एक अंकल है इनकी तरफ, ठीक है। जी जी हज से भेजा उन्होंने 100 बंदों, हम्म। तो उनको सवाब मिलेगा या? अच्छा वो ये पूछना चाह रही है, एक अंकल हैं जो सबको भेजते हैं, अभी भी उन्होंने 100 बंदों को भेजा है हज पे और एक का खर्चा 18 लाख है, तो वो ये अमल सही है, इससे उनको सवाब मिल जाता है या नहीं? ठीक है जन्नत जी, इसमें अगर उन्होंने खुद हज किया हुआ है और दूसरों को हज करवा रहे हैं तो बिल्कुल सवाब मिलेगा, और अगर अपना हज नहीं किया हुआ और पूरी उम्मत को हज कराते फिर रहे हैं तो वो सवाब अपनी जगह पर है, लेकिन उनके जिम्मे फर्ज बाकी रहेगा। फर्ज बाकी रहेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद जमान अवान बल्दिया टाउन से अर्ज कर रहा हूँ। जी कैसे हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। मेरे 2 सवाल है मुफ्ती साहब से। जी मौलाना साहब बताइए, जी बोलिए। एक सवाल तो ये है कि जब वो मदीना पाक जाते हैं हाजी या उम्रा करने वाले, सरकार सल्लम के रोजे पे जाते हैं, क्या ये हदीस है कि वो मकसद याफ्ता हो गए, वो शख्स मकसद याफ्ता हो गए, उसकी शफाअत करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि मेरे दोस्त ने एक मकान बेचा 10 लाख में, और उसने दूसरा मकान भी मजबूरन बनाना है, उसका गिरा हुआ है, क्या वो उसके ऊपर वाजिब है? क्या वाजिब है? क्या वाजिब है? ये ईद कुर्बान। ईद कुर्बान, अच्छा उनका सवाल दोबारा। अच्छा सवाल दोबारा बताइएगा। उनका घर है वो टूट गया है, मसमार हो गया है, तो वो अपना घर बनाए या फिर वो हज करे? घर 10 लाख में से ईद कुर्बान भी करें, हालांकि वो 10 लाख उसका मकान बनाने में भी पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा उनके पास तो इसके लिए क्या हुक्म है? फिलहाल उसने स्टार्ट नहीं किया है। जी ठीक है, बता देते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब आप समझ गए इनका सवाल? जी, इनके 2 सवाल हैं। एक तो ये कि मदीना मुनव्वरा जाने के लिए जो हाजी जाते हैं या उम्रे वाले जाते हैं, तो मदीना जाकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी के बाद उनके लिए उनकी मग़फ़िरत हो जाती है या नहीं। तो इस हवाले से अर्ज़ ये है कि जी मदीना मुनव्वरा तो ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह है सुभान अल्लाह कि वहाँ जाना ही काफ़ी है। माशाअल्लाह, वहाँ की क्या बात है, क्या बरक़ात हैं कि अगर कोई चला जाए एक दफ़ा तो उसका दिल नहीं चाहता वापस आने का। सुभान अल्लाह, वो है ना कि गलियों में खो जाए, कहीं भटक जाए, क्या बात है वहाँ की। अब रही बात के हुज्जाज की मग़फ़िरत होती है या नहीं होती, इस हवाले से अहादीस में बेशुमार ऐसी बातें मिलती हैं कि जो मदीना मुनव्वरा जाता है तो उसको बहुत सी खुशखबरियाँ और बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल होते हैं, और मिन जुमला उसमें मग़फ़िरत भी है। तो अल्लाह ताला से हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हम आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर हाज़िर हुए हैं तो इंशाअल्लाह हमें मग़फ़िरत भी हासिल हो जाएगी, और आप अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत भी और आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी हमें मज़ीद मिलेगी। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, दूसरा जो इनका सवाल है कि घर बना रहे हैं तो उसके लिए देखें कि अगर घर बनाने के लिए उनके पास इतनी रकम अभी उन्होंने जोड़ के रखी हुई कि वो जो निसाब कुर्बानी तक पहुंचती है, यानी वो जो 4-4.5 लाख मैंने बताया है, जी जी, अगर उसके करीब पहुंचती है तो कुर्बानी तो बहरहाल वाजिब है, वो करनी पड़ेगी। अब उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 लाख का 5 लाख का वो गाय लेकर आएँ। उसके लिए तो वो कहीं भी एक कुर्बानी का एक हिस्सा भी अगर डाल लेंगे गाय में 25,000 30,000 का, तो उससे भी उनकी कुर्बानी का फरीज़ा अदा हो जाएगा और घर भी बन जाएगा। जी ठीक है। जब लाखों का वो 10 लाख का घर बना रहे हैं तो 25-30 हज़ार ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उससे उनका इतना असर पड़ेगा। तो बहरहाल कुर्बानी वाजिब है, इबादत है, और तो उसको कर ले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसके बरकत से जो कह रहे हैं कि रकम कम पड़ रही है, जी जी, वो भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके साथ ही हम फेसबुक पे चेक करते हैं, हमारे साथ हैं आबिद अमीर मौलाना साहब। उन्होंने पूछा है किसी भी कुर्बानी के लिए नफ्स अमारा बीच में रुकावट बनती है तो ये नफ्स अमारा को किस तरह साइड पर रखें
किस तरह समझाएं, किस तरह नफ्स को अपने मुतमईन करें। इसके साथ ही इन्होंने लिखा है आपके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, आपकी सुन लो सिंध पुलिस पर एक के बाद एक प्रोग्राम देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा है, यानी दिन में सानिया है, आपकी वो तारीफ भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जी, नफ्स अम्मारा के हवाले से अर्ज़ ये है कि नफ्स अम्मारा नफ्स की वो किस्म है जो ये है कि गुनाहों पर उकसाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और आदमी जब गुनाहों में पड़ता है तो उसको उस गुनाह को वो और अमल को और अच्छा करके दिखाता है कि तुमने ये तो काम बहुत अच्छा काम किया। सही। तो जाहिर सी बात है कि जो नेक आमाल है फिर उनसे वो रोकता है। ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि आदमी के साथ शैतान लगा हुआ है, जी, वो शैतान यही है, नफ्स ही है। ठीक है ना। जो उसका दिल चाहता है कि मैं कोई अच्छा काम करूं, दिल चाहता है कि मैं गुनाहों में मुब्तला हो जाऊं। तो कोई भी अगर नफ्स आदमी को किसी भी नेक अमल से रोकता है तो उसको रोकने का तरीक़ा तो सिर्फ यही है कि आप इबादत करने की कोशिश करें, जो भी आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ इबादतें हैं। अब लोग नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि जी नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के साथ जी वो तहारत का ख्याल रखना पड़ेगा, लिबास का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर मस्जिद जाएंगे तो जी वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज नहीं, हमें उसके साथ सुन्नतें भी पढ़नी पड़ेंगी और नफलें भी पढ़ने पड़ेंगी। तो भाई जो कम अज़ कम फ़र्ज़ है, फजर की 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा की 4, ये तो आप पढ़ना शुरू करें ना। सही। तो नफ्स तो ये कहेगा, दिल तो ये कहेगा यार ईशा की कौन 17 रकात पढ़ेगा, ज़ोहर की कौन 12 रकात पढ़ेगा, मगरिब की कौन इतनी रकातें पढ़ेगा। ऐसा करते हैं, पढ़ते ही नहीं। अच्छा। तो जब तक आप खुद नेकियों की तरफ राग़िब नहीं होंगे, नफ्स को चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक तो आप कुर्बानी का किसी भी इबादत की तरफ नहीं आ सकते। लेकिन जिस दिन मुतमईन कैसे करें, मुतमईन ऐसे ही करेंगे कि इबादत करने की कोशिश करें। ठीक है। और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है, इसके कोई दवा या कोई वजीफ़ा या कोई दुआ नहीं है। दुआओं से ये चीज़ें नहीं टलती। ठीक है। ये नफ्स ऐसी चीज़ है कि जब तक इसको वो समझिए आदि मुजरिम है। आदि मुजरिम को जितनी दफ़ा आप जेल में डालेंगे वो बाहर निकलेगा फिर शरारत करेगा। सही है। इसकी पिटाई होगी, और पिटाई होगी इबादत के ज़रिए। चलें, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं ट्रैफिक का दबाव मौजूद है ग्रीन लाइन बस स्टॉप के सामने लसबेला जानिब गुरु मंदिर बिजनेस रिकॉर्ड रोड के दरमियान डंपर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से लसबेला जानिब गुरु मंदिर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। आपके लिए एक और इतला है, रीता प्लाट चौक जानिब सिंगर चौरंगी शाह फैसल कॉलोनी रोड अजीमपुरा फ्लाईओवर का तरक्याती काम हो रहा है। सेकंड और थर्ड ट्रैक पर मशीनरी खड़ी है, फर्स्ट ट्रैक पर ट्रैफिक चल रही है। ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम अस्सलाम, सलीम खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या हाल है, कैसे आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं पिछले दिनों भी कॉल करना चाह रहा था, आपने जब ये कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट किया था, तो मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि मुफ्ती साहब यहाँ पे कुछ जिक्र हो रहा था कि जी क़यामत के रोज ये जो जानवर हैं जिनको हम ज़िबा करते हैं, कुर्बानी के जानवर, ये हमारा इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च करने की कोशिश की थी, तो मुझे इसकी कोई ऐसी रिवायत कहीं नहीं मिली कि ये जानवर भी जन्नत में होंगे। दूसरा एक रिवायत है कि जी पुल सिरात के ऊपर ये जो कुर्बानी के जानवर हैं ये हमें वहाँ से गुजारेंगे। तो ये तो ज़हन में आता है कि ये जो सवाब हमें मिलता है या नेकियां मिलेंगी, ये तो हमें उसमें सपोर्ट करेंगी, लेकिन ये जानवर वहाँ मौजूद होंगे इसकी रवायत भी मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ऐसी कोई मिली नहीं ऑथेंटिक रवायत। इसके बारे में जरा रहनुमाई फरमाइएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह, ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया है। जी। इस हवाले से ये है कि अहादीस में मिलता है, सुनन तिरमिज़ी की और सुनन इब्न माजा की जो सिहा सित्ता की किताबें हैं, हदीस की 6 बड़ी मशहूर किताबों में से 2 किताबें हैं ये, इनमें ये रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर अकरम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 ज़िलहज यौमुन नहर के दिन अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा कोई दूसरा अमल नहीं है। यानी उस दिन जिहाद भी अफजल नहीं है, उस दिन रोज़ा भी अफजल नहीं है, उस दिन ज़कात भी अफजल नहीं है, बल्कि जानवर का खून बहाना सबसे ज़्यादा अफजल है। और फिर फरमाया कि ये जानवर क़यामत के दिन अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ
اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اور تمہاری سفارش کرے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اس جانور کا خون زمین پر بہنے سے پہلے جی. اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تک یہ قربانی پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. یعنی جانور کا سینگ جو ہم سری پھینک دیتے ہیں، جی جی جانور کی کھال، ویسے تو بڑا خوبصورت جانور ہے، بڑا خوبصورت کلر ہے، لیکن جیسے ہی جانور ذبح ہوا اس کی کھال اتری، سب سے بری ہمیں کھال لگتی ہے. ہاں جان چھڑا یار، کوئی آئے، کوئی مدرسے والا آئے اور لے جائے، جی جی کوئی فلاحی ادارے کے لوگ آئے کھال لے جائے، جان چھوٹے ہم سے، کیا ہے مصیبت ہے. نہیں تو فون کرتے رہتے، فون کرتے لے جاؤ. جی. صحیح. اور جو جب پائے بنواتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کھر اترواتے ہیں، ہے نا. گھر میں کہا جاتا ہے پائے ابال دو یا کھر جلا دو تاکہ اتر جائے، کاٹنے نہ پڑے. ہاں جلدی کھانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو ان ناکارہ چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کو قیامت کے دن سبحان اللہ لے کر آئیں گے. جو ظاہر کیوں لے کر آئیں گے، وہ اسی لیے لے کر آئیں گے کہ جس شخص نے ان کی قربانی کی تھی جی جی وہ ثواب مجسم ہو کر ان کے سامنے آئے گا. ماشاءاللہ. تو یہ ثواب اس کو دیا جائے گا. البتہ جو یہ روایت ہے کہ جی یہ آپ کی سواریاں بن جائیں گی اور پل صراط پار کرائیں گی، تو اس حوالے سے بہت ضعیف ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، بہت ایک ہی روایت ملتی ہے اور وہ بہت زیادہ ضعیف ہے اور محدثین نے اس پر بہت کلام کیا ہے. تو اس حدیث کو نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے کہ آپ کو پل صراط سے سواریاں آپ کو یہ پار کرائیں گی. ایسی کوئی روایت، صحیح روایت کوئی نہیں ملتی ہے. یہ ایک نیا ہے کہ وہ ہاں اللہ ان کو سامنے لے کر آئے گا. جی بالکل سامنے لے کر آئے گا. کیوں آئے گا؟ سفارش کریں گے، سفارش کرنے کے لیے سامنے آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سنبل، میں مسز کامران کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی بالکل. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام. بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے. وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں 2 سوال عرض کر رہی ہوں. ایک تو مفتی صاحب یہ ہے کہ جو ہمارے ارکان ہیں بنیادی طور پر وہ 5 ہیں، جس میں سب سے پہلے توحید کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ پہلے ہے نا حج سے فرض، تو وہ زکوٰۃ جو آنے کانے کر دیتے ہیں، وہ دینے میں فعال نہیں ہوتے، بر وقت نہیں ادا کرتے. جی جی. اور حج کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گی اس کا ثواب یا عذاب جو بھی ہے، آپ کی نالج کے مطابق کیا یہ عمل درست ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں 90 سے زیادہ فیصد لوگ جو ہیں اس باریکی کو، کیونکہ آپ بہت باریکی سے سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کے بہت زیادہ باریکی سے بیان کیجیے، کیونکہ اسلام جتنا آسان ہے اتنا تھوڑا سا سمجھنے کی بھی بات ہونی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ یہ فرانس وغیرہ میں بل فائٹنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں کے نوجوانوں سے خاص طور پہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے شیریں لہن ہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جب مخاطب کریں گے تو بہت سے لوگوں کا دل پسیج جائے گا اور وہ اس پہ عمل کریں گے. کہ یہ جو دوڑانا ہے، ان کو بے تحاشا ہانپ جاتے ہیں جانور. ہمارے یہاں تو بڑا اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو پانی بھی بہت صاف ستھرے برتنوں میں دینا ہے، کھانا بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ جوتے کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس میں دے دیا جاتا ہے. یعنی ایک تقدس بالکل مجروح ہو کے رہ جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس پر بھی آپ عنایت کیجیے گا کہ یہ بل فائٹنگ ٹائپ کا نہیں ہے، ہمارا تو بہت آسان ہے. استعمال نہیں کرتے، اور ان میں بھی دیا جاتا ہے. جی 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 جی. تو ان کے لیے تو بڑے نئے برتن لانے چاہیے پانی کے لیے بھی، اور وہ ورنہ جس میں کپڑے دھل رہے ہیں اسی میں ٹب میں پہ لا دیا اور وہ کر دیا. تو اس پہ طہارت ہے، انسان کی طہارت ہے، تو جانور کی بھی، جیسا آپ نے ابھی پہلے سوال کا عرض کیا کہ وہاں پہ موجود ہوں گے، تو وہاں پر تو جن کی روحیں چاہے وہ جانور ہو انسان ہو وہ پاک ہوں گے نا. اور وہ جانور وہاں موجود ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کیے ہوں گے، جن کا گوشت بنا کے ہم آپس میں کھا رہے ہیں وہ تھوڑی ہے. تو تھوڑا سا اس پر بھی نظر کرم کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. مفتی صاحب بہت شکریہ. جی اچھا جی، جو ارکان اسلام سے متعلق انہوں نے پہلا سوال کیا ہے کہ جی اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. سب سے بیسک ہے توحید. توحید ہمارا عقیدہ بھی ہے اور توحید ہمارا اسلام کا بنیادی رکن بھی ہے. اور توحید کے بعد ہی باقی تمام چیزیں آتی ہیں. اچھا، یہ جو ان کی جو سیکوینس ہے، توحید ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. یہ اس کی سیکوینس اس طرح ہے کہ جس سیکوینس سے یہ فرض ہوئی ہیں، سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، جو ہجرت مدینہ سے پہلے معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی. پھر اس کے بعد ہجرت کے دوسرے سال میں زکوٰۃ روزہ فرض ہو گیا.
پھر اس کے بعد اس کے 8ویں سال میں، ہجرت کے 8ویں سال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور اس کے اگلے سال 9ویں سال میں حج فرض ہو گیا. جی. تو اس سیکوینس سے ہے. البتہ یہ تمام ایک تو عبادتیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہے نا، نماز کا زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کا روزے کے ساتھ، اور ان سب چیزوں کا، پھر زکوٰۃ کا پھر حج کے ساتھ. اس میں 2 عبادتیں بدنی عبادت ہیں، نماز اور روزہ، اور 2 عبادتیں ہیں مالی عبادت. اب یہ جس پر فرض ہوں گی وہ اس نے پوری طریقے سے ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر ایک کرتا ہے اور ایک چھوڑ دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جی جو چھوڑ دی تو اس میں میری بچت ہو گئی، حج کر لیا تو میرے سارے گناہ معاف. جی جی ایسی ٹھیک ہوتا ہے نا. حج کی ویسے فضیلت تو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے حج کیا اور وہاں جا کر نہ کسی سے لڑا، نہ جھگڑا، نہ کسی کو ستایا، نہ کسی کو تنگ کیا، نہ کسی سے اونچی آواز میں بات کی، تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ذمے یہ فرائض باقی ہیں اس کی معافی نہیں ہے. اچھا. نمازیں باقی ہیں، نمازیں گول کر کے حاجی صاحب بنے پھر رہے ہے نا، حاجی صاحب بن گئے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے مال غصب کر رہے ہیں اور ملاوٹ کر رہے ہیں اور کم تول رہے ہیں اور کاروبار میں. وہی بات ہو گئی، پہلے آپ گالیاں دے رہے ہیں، نماز کا وقت آیا تو آپ نماز پڑھنے سے ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، خاص طور پہ واقعی میں یہ بات ہے، انہوں نے جو کہا کہ 90% لوگ ہمارے یہاں زکوٰۃ کے معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. جی جی. صحیح سے حساب کتاب نہیں کرتے، اور پھر زکوٰۃ دینے، ایک تو حساب کتاب نہیں کرتے، دوسرا زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے، جس نے زکوٰۃ مانگی منہ اٹھا کے دے دی. زکوٰۃ کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ میں خود، دیکھیں میرا خود کا اپنا ادارہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، میرے پاس طلبہ ہیں، ان کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، لاکھوں روپے کا ماہانہ خرچ ہے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے. سب سے آخر میں یہ مدارس، یہ ادارے، یہ لوگ آتے ہیں، اور ادارے بھی وہ ادارے جو زکوٰۃ کے مسائل کو جانتے ہوں. جو مستحق ہو ادارے زکوٰۃ کے لیے، ادارے جو لے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مستحقین پہ خرچ کریں گے. لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ لیتے تو ہیں لیکن اس کو خرچ نہیں کرتے صحیح طریقے سے، اس میں کوتاہی کرتے، بہت زیادہ کوتاہی کرتے. تو اگر ہم اس طرح بغیر تحقیق کے اپنے مال کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیتے ہیں اور اگلا اس میں کوتاہی کرتا ہے اور ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، کیا ان کے ایکسپنسز کیا ہیں، کس طرح اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی اور اس کا وبال بھی ہمارے گلے پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور وہ جانوروں پر؟ ہاں، جو جانوروں کو، قربانی کا جانور جو ہے، یہ ہم پورا سال تو جانور نہیں رکھتے. بہت کم لوگ ہیں جو پورے سال جانور پالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو قربانی میں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. یہ جو ہم جانور 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے لے کر آئے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ہم دکھاوے کے لیے نہیں لائے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے لے کر آئے. تو عبادت کے جو احکام ہیں ادب آداب کے ساتھ اور بہتر طریقے کے ساتھ اس کی رعایت کرتے ہوئے وہ کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص اس طرح کر رہا ہے، جیسے آج کل بڑا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جانور کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے وقت یہ جانور اتر رہا ہے تو پورا محلہ جمع ہو کے ایک تماشے کی صورت بن جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جی اب تو آتش بازی ہو رہی ہے، فائر ورکس ہو رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، پورے گانے بجائے جا رہے ہیں. یہ تو عبادت نہ ہوئی، یہ تو عبادت کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا. تو جانور کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی بدسلوکی عام حالات میں بھی منع ہے. ٹھیک ہے. جانور کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا. کہ بلی کو اس نے بھوکا رکھا، بلی پر ظلم کیا اور تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا. اور ایک ایسی خاتون جو بہت گناہ گار تھی، اس نے بلی کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی. ماشاءاللہ. تو یہ تو عام حالات میں جانوروں کے ساتھ. پھر یہ تو قربانی کے جانور ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو دوڑانا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا خیال نہ کرنا، اور ان کو بات پہ دم موڑ دیتے ہیں. یہ دم موڑنا، کان کھینچنا، بکروں کے کان کھینچے جاتے ہیں، بالکل کان کھینچنا، ان کو گھسیٹنا ہے نا. پھر وہ ان کے جل سے مطلب ایک جلوس کی صورت میں پورے محلے میں ان کو گھمایا جا رہا ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے. اور ایک وہ بھی کہ ان کو بس گرانے کے لیے جلدی سے ان کو گرایا، ان کے اوپر بیٹھ گئے، ان کے اوپر چڑھ گئے. یہ عمل کیسا ہوتا ہے؟ جانور کے ساتھ تو جس طرح کا بھی اگر آپ بدسلوکی کریں گے تو یہ بہت، چونکہ ایک تو بے زبان ہے، تو اس بے زبان کے اوپر ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس جانور کی صورت میں لیں گے آپ سے. اچھا، یعنی کہ ذبح کرتے ہوئے بھی اس کے اوپر چڑھ کے نہ بیٹھے. ذبح کرتے وقت بھی اگر ضرورت ہے، بہت بڑا جانور ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، بپھر رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بیٹھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح بے جانے، اس طرح ایسا لگ رہا ہے اس کی سانس آپ کے بیٹھنے سے ہی نہ نکال جائے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے مولانا صاحب
جتنی بھی جائیداد ہو، جتنا بھی مال دولت ہو، صرف ایک جانور قربان کریں، یا پھر مال دولت کے حساب سے؟ وہی بات آگے جو آپ نے کہا ہے جی کہ 4 لاکھ ہاں، کم از کم جو قربانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانور، یعنی ایک چھوٹا جانور بکرا یا دمبا ہو تو وہ ایک، اور اگر بڑا جانور ہے گائے یا اونٹ، بہت زیادہ دولت ہے، جتنی بھی دولت ہو، ہاں کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، کم از کم ایک بکرا یا ایک حصہ. اور وہ جو 1 کروڑ کا لے آتے ہیں، ہاں وہ لے آتے ہیں لیکن ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. اچھا، پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کیا جائے گا کروڑ میں 100 جانور لیں، زیادہ قربانی کریں. اچھا، مطلب جتنی زیادہ قربانی ہوں گی اتنا بہتر ہے. جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اور اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. بہت زیادہ فوائد ہے ہر طرح سے. ٹھیک، ہم سمجھ گئے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ 1 کروڑ میں آپ ایک ہی لے آئیں، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ 1 کروڑ میں 10 لے آئیں، 12 لے آئیں، 100 لے آئیں، جتنے آ رہے ہیں اتنی کی جانیں مطلب قربان کرنا بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی مولانا صاحب ویسے ہی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں قربانی کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے دماغ میں جتنے تھے ہم نے تو پوچھا، باقی سب نے بھی پوچھا ہے. ہم بڑھے تھے ایک اور کالر کی طرف. لاسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ظفر بات کر رہا ہوں کراچی چادری سے. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا، کیا ہمارے اسلام میں یہ اجازت ہے، کیا یہ جائز ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت اسٹالس لگتے ہیں، لائٹنگ لگتی ہیں اور نمود و نمائشیں ہوتی ہیں، خوب گایوں کو سجایا جاتا ہے اور لائٹنگ لگائی جاتی ہے، کیا ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے؟ اور ایک سوال اور ہے کہ جب لوگ گوشت بانٹتے ہیں تو ہڈی چربی والا گوشت، بالکل خراب گوشت کو بالکل بانٹ دیتے ہیں، اور جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت شکریہ، اللہ حافظ. اچھا جی، ان کی جو ہے جانوروں کی نمود و نمائش، اسلام تو نمود و نمائش کا بہت مخالف ہے جی جی، اور اس کو فضول خرچی سے تشبیہ دیتا ہے، اور قرآن میں واضح کہا ہے کہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اچھا، یعنی شیطان کے ساتھی ہیں. جی جی، تو لہٰذا ہر وہ کام جس میں فضول خرچی اور نمود و نمائش، دکھاوا، ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ بہت برا عمل ہے، اور اگر عبادات میں شامل ہو جائے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اس کے منہ پہ لپیٹ کے پھینک دیں گے، پلٹ دیں گے اس کے بعد عبادت. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس سے سب سے بچنا ہے، کیونکہ آج کے لیے ٹرینڈنگ ہو گیا، جیسی گائے آئی ہے یا کوئی جانور آیا جلدی سے ویڈیو لگا دی، پکچرز لگا دی، اور پھر وہاں پہ بڑے سے ٹینٹ لگا لیے، ٹینٹ لگا کے لائٹنگ کر کے ہزاروں لوگ دیکھنے آ رہے ہیں دور دور سے، اور پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں. اور بعض جگہوں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ برف کی سلیبس رکھی ہوئی ہیں پوری، کہ جی جانوروں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، روم کولرز وغیرہ. تو یہ سب بیجا اسراف ہے. اور وہ کناتے لگا کے بند کر دینا، کناتے لگا کے آپ نے پوری گلیاں بند کی ہوئی ہیں. جی جی جی، تو یہ سب ٹھیک ہے جی، صحیح. اب آپ اس کو مطلب کوئی پیغام دینا چاہیں گے حج اور قربانی کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے ٹائم ختم ہو چلا ہے. قربانی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس میں ایک سوال بہت اہم ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست احباب رشتہ دار ایسے ہیں جو اس وقت بیرون ملک رہتے ہیں، اور ان کی قربانی ہم اپنے یہاں کریں گے انشاءاللہ. تو اس دفعہ اتفاق یہ ہے کہ پوری دنیا میں عموماً ایک ہی اتفاق سے ایک ہی دن قربانی ہو رہی ہے. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو قربانی کا دن ہوتا تھا وہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا اور عرب کنٹریز میں ہم سے وہ ایک دن آگے رہتے تھے چاند کے اعتبار سے. تو اس بار چاند اتفاق سے ایک ہی نکلا ہے. تو اب جن لوگوں کی قربانی پاکستان میں ہونی ہے اور وہ باہر رہتے ہیں، تو جو اگر وہ عرب کنٹریز میں رہتے ہیں تو ان کی اگر قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہ پہلے دن صبح کو تقریباً 10 بجے قربانی کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جن کے رشتہ دار یورپ سائیڈ میں رہتے ہیں تو یورپ والے اپنے یہاں قربانی، یورپ کے جو جن کے یہاں حصے ہیں وہ قربانی اپنے یہاں دوپہر کو 2 بجے کے بعد کریں. ٹھیک ہے. اور جن کے رشتہ دار امریکہ میں اور کینیڈا میں رہتے ہیں تو وہ ان کی قربانی دوسرے دن کی جائے. اگر آپ نے پہلے قربانی کر لی تو ان بیچاروں کے جو حصے ہوں گے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اور ان کی قربانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی قربانی بھی رہ جائے گی. اچھا جی، یہ بہت باریکی ہے واقعی، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا. آپ نے بہت اچھی بات بتائی اور ہمارے سامعین کو بھی بتائی ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا آنے کا، اور آپ ہمارے جہاں تشریف لائے اور آپ نے اتنے اچھے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کیے، اور اس سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جناب گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے اپنے سفر کی طرف گامزن ہے. دل تو نہیں کر رہا، دل تو کر رہا ہے کہ گفتگو اسی طرح جاری رہے، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. تو اس کے لیے ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے.
इसके साथ ही अपना और उनका रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, जिनकी ज़िंदगी है आपसे वाबस्ता, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको वक्त देते हैं। जब तक के लिए अपनी आरजे सुबुल नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।